जैसा जिसका नसीबा है, जिस लेवल पर किसी का मुकद्दर है, मकदूर पर उतनी कोशिश जरूर करता है। और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, उनके नाम की दिन रात महफिलें सजाए बैठे होते हैं। दिन भी तुम्हारे जिक्र मुस्तफ़ा में गुजरते हैं, तुम्हारी रातें भी जिक्र मुस्तफ़ा में गुजरती हैं। शायद मेरी बात पे आपने तवज्जो नहीं की, मैंने क्या कह दिया। जिसका जितना मुकद्दर है उतना वो हुजूर का जिक्र करता है। जिक्र का कोई भी मुनकर नहीं है, लेकिन सारे तबकात में से आप खुश नसीब हैं कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने बतौर खास जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया। कुछ ऐसे हैं जो साल बाद जिक्र करते हैं, ऐसे भी जो साल बाद जिक्र करते हैं, कुछ महीने बाद करते हैं, कुछ के अज़कार सिर्फ जुम्मे की हद तक महदूद हैं। लेकिन कसम खुदा की, सलाम है उन माओं को जिन्होंने आपको जना है। और मैं जुमला कहा करता हूं कि उन माओं की अजमत पर करोड़ हार रहमतें निछावर हों कि जो आपको दूध बाद में पिलाती रही हैं, दरूद पहले पढ़ती रही है। ये तो आप मानते हैं, जानते हैं कि खून की तासीर होती है, दूध की तासीर होती है। तो अब अगर ये देखना हो ना कि मेरी माँ का दीन में मुकाम क्या है, तो अपने मुकद्दर पे नाज किया करें जब भी महफिल मिलाद में आते हैं। इसमें आपका कमाल नहीं है, उस खून का कमाल है, उस दूध का कमाल है। रात बीती जा रही है, अभी तक आप जाग रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आप हमातन गोश हैं। बाज़ महफिल में होता है, कोई इधर उधर से बात कर रहा होता है, कोई ऐसे कर रहा होता है, कोई वैसे कर रहा होता है, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप आपस में कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि उसकी बात सुन रहे हैं जिसकी बातें खुदा करता रहा है। साहिबान लायक सद एहतराम हैं, वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, जिन्होंने किबला शाह साहब की क़ियादत में, जनाब रिजवान साहब की क़ियादत में, दीगर अहबाब की ज़ेर साया इस पंडाल को सजाया है। दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन इस महफिल के सजाने का सदका आपकी कब्रों को सजाए, आपके मुकद्दर को सजाए, आपके घरों को सजाए, और आपका हशर तो खूब सजा होगा, इसलिए कि निगाह उठेगी तो मुस्तफा का चेहरा सामने होगा। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज के लिए जिस आया नूर को आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, इसमें रब्बुल आलमीन ने एक तख्लीक का जिक्र किया है। हालांकि वो खालिकुस समावाति वल अर्द है, जमीन उसने पैदा की है, आसमान उसने पैदा किया है, चांद सूरज सितारे, जन्नत जहन्नम मलाइक कहकशाएं फजाएं हवाएं जो नजर आते हैं वो भी, जो निगाहों से मस्तूर है वो भी, सब उसी ने पैदा किए हैं। उसकी कायनात रंगो बू में से
اس کے جہان تخلیقات میں سے میں نے آج کی گفتگو کے لیے صرف ایک تخلیق کو چنا ہے، اور وہ تخلیق کوئی عام سی ہوگی نہیں۔ اس تخلیق کا ذکر کرنے سے پہلے رب محمد نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں پے در پے اٹھائی ہیں۔ اللہ بغیر قسم کے بھی بات فرما دے تو ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جہاں اللہ قسم اٹھاتا ہے تو پھر علماء کہتے ہیں اس بات میں اور وزن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب جہاں بات کہتے ہوئے پروردگار عالم ایک قسم اٹھائے، اہمیت براؤن برا ہو گئی، اس بات کی رفعت و عظمت اور جو کمال تک پہنچ گئی، لیکن صاحبان بات ایک قسم اٹھانے کی نہیں، جو میں نے عنوان پسند کیا ہے، اس کو میرے اللہ نے بیان کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی؟ رب العالمین فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنی ایک فکر ہوتی ہے، موج مستی ہوتی ہے، کیونکہ رب بھی تو کہتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھو اس میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ قرآن کی آواز پر میں رک گیا، ٹھہر گیا کہ پروردگار عالم کئی مقام پر تو نے ایک قسم اٹھائی، کہیں بغیر قسم کے بعد کی، کہیں 8 قسمیں پے در پے اٹھائیں، یہاں 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ من میں جواب ملا میرے بندے، میں جس کا تذکرہ کرنے والا ہوں اس کی شہرت 4 دانگے عالم پھیلنے والی ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے 5ویں بات میں اشارہ کر گیا 4 قسمیں اٹھا کے 5ویں بات جسے سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ۔ ابھی سمجھ نہیں، آپ نے ذوق شوق اور محبت میں کہہ دیا سبحان اللہ۔ 4 قسمیں اٹھا کے واہ 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 5ویں بات نہیں سمجھ آئی تو میں بیدم شاہ وارسی کا دامن پکڑتا ہوں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے، مقصود کائنات۔ 5ویں بات میرے رب نے کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اب تم تحقیق نہ کرنا کہ جہان رنگ و بو میں سب سے حسین کون ہے، سب سے خوبصورت کون ہے، سب سے مقام والا کون ہے، سب سے بہتر تقویم والا کون ہے۔ رب کہتا ہے کہیں تحقیق کے میدان میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے رہنا، اگر مجھے مانتے ہو تو میری بات کو بھی مان لینا، تحقیق میں نے کی ہے۔ یہ تحقیق کس کی ہے؟ بے شک اللہ کی تحقیق ہے۔ اور اللہ کی تحقیق کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رب کائنات نے نگاہ قدرت اٹھا کے جہان بھر میں دیکھا ہوگا،
اور اسے جو صورت پسند آئی اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے رب العالمین نے عز و شان والی 4 قسمیں اٹھائیں۔ وجہ کیا تھی کہ جس کی بات کرنا چاہتا تھا اس کا حق ہی یہی تھا۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرے رب نے کہا کہ خوب تر تحقیق ہم نے انسان کو، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے انسان کو، یہ کیوں کہا ہم نے انسان کو؟ کریم سے مخاطب۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جب یہ موبائل عام نہیں تھے تو بڑے بوڑھے کسی خاص ایونٹ پر تاریخ دیکھنے کے لیے یا تاریخ طے کرنے کے لیے جنتری منگوایا کرتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا تقویمی جنتری۔ اب تقویم کا معنی کیا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کا تعلق وہاں سے ہے جہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے۔ جنہوں سمجھ آئی؟ ہاں جس نو سمجھ آئی سونا سبحان اللہ۔ پاک زبانوں کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے کہ جب اس کا پاک ذکر کیا جائے تو ایمان والے کو کہنا نہیں پڑتا، یاد دلانا پڑ جاتا ہے، کہنا نہیں پڑتا، بے اختیار وہ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ تقویم اس تاریخ سے تقویم کا تعلق ہے جہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے۔ اب رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا کہ بے شک ہم نے انسان کو اس ریلیٹڈ تاریخ سے خلق کیا ہے جو عام نہیں، خاص ہے، جو محض قریب نہیں، اکرم ہے، جو محض لطیف نہیں، الطف ہے، جو محض حسین نہیں بلکہ احسن ہے۔ گویا جب انسان کو خلق کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اس کے پیچھے کچھ تھا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ گفتگو میں آپ کا ذہن کسی ایک خاص سمت تو چلا ہوگا، وہ ذہن جس کو اللہ نے طاقت پرواز دی ہے کہ یار یہ جو آسن پیچھے ہے اس سے انسان کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، ذرا سوچیں تو صحیح وہ آسن ہے کون؟ یہاں ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں، پھر یہیں پہ آؤں گا اللہ نے اگر توفیق دی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں میلاد نہیں ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی کرسی بولنے کے لیے ملتی ہے، وہ بھی کسی اچھی ساؤنڈ میں اپنی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں میلاد نہیں ہے۔ اس ملا کی چھوڑو، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں نا، جن کی قرآن سے محبت ہے، ہم پڑھے نہ صحیح چومتے تو ہیں نا۔ توجہ، ان کی چھوڑیں، کیونکہ ان کا اعتراض پورے قرآن پر ہے کہ سنیے تم میلاد مناتے ہو،
قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہٹ رے، چل پیچھے ہٹ، تو امام الانبیاء کے میلاد کی بات کر رہا ہے۔ رب نے تو اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کا میلاد بھی قرآن میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بچے سے لے کر اس برگزیدہ بزرگ تک رب نے کس کا میلاد بیان نہیں کیا؟ جی ہم تو اعتراض کر رہے تھے محمد کریم کے میلاد پر۔ مولانا آپ میلاد کو کھینچ کھینچ کر ہم تک لے آئے۔ میں نے کہا جی آپ اس میلاد سے تب باہر نکلیں گے جب تسلیم کریں گے کہ آپ جانور ہیں، گھوڑا ہیں، خچر ہیں، بندر ہیں، کسی اور جنس سے ہیں۔ اگر آپ پر دیکھنے والا لفظ انسان کا اطلاق کرتا ہے واہ واہ بجلو سمجھ آئیے۔ مولانا کبھی آپ آ رہے ہو، کسی عقیدت مند نے کہا ہو وہ کھوتا آ رہا ہے، آپ آ رہے ہو کسی نے نشیلی نظر ڈال کے کہا ہو کیا خوبصورت گینڈا آ رہا ہے۔ آپ ذرا چلتے ہوئے تھوڑا سا اچھلیں تو کوئی دیکھنے والا کہے دیکھو جی کتنا پیارا بندر آ رہا ہے۔ کوئی آپ کو اگر ان ناموں سے مخاطب کرے تو دم کو آگ لگ جائے گی، اور اگر کوئی آپ کو دیکھ کر کہے کہ یار دیکھو وہ انسان آ رہا ہے، آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صفحے انسانی میں ہیں اور شرم آنی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ ملا خود کو انسان کہتے لقد خلقنا الانسان کے زیر تحت آتا ہے اور اپنا میلاد بتاتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے۔ ارے تیری تخلیق قرآن میں اگر موجود ہے تو قرآن تو محمد کے سینے پہ اترا ہے، ان کا تذکرہ رب نے کیوں نہیں کیا ہوا؟ توبہ توبہ ایک چھوٹا سا بچہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا بچہ بھی بولیے ہاں، انسانیت کی زبان میں جواب دیجئے، انسان کا بچہ بھی انسان ہے۔ اب بتائیے روئے زمین پر کون ہے جو اس دائرے سے باہر ہے؟ پھر اعتراض کرتے ہیں قرآن پر۔ قرآن کہتا ہے اگر مجھ پر اعتراض کیا تو ایسا 72 دوں گا کہ جہنم کی آخری دیوار سے جا ٹکرائے گا۔ کیوں قرآن جی؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اس کمینے سے پوچھ کوئی ایک ایسی شے ہے جس کا اللہ نے ذکر میرے دامن میں نہیں رکھ دیا۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن بڑی نرمی سے بولا، کریم کا قول ہے نا، ذرا بلند آواز سے۔ قرآن نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایک تاریہ خشک شے ایسی نہیں ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے
قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے اس کتاب میں نہ کر دیا ہو۔ اب چیزوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو تر ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے، تیسری حالت نہیں ہوتی۔ جب رب نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہر تر شے کا ذکر ہے، ہر خشک شے کا ذکر ہے، تو آج کے بعد اعتراض نہ کرنا کہ قرآن میں فلاں چیز ہے یہ نہیں ہے۔ ارے رب کائنات نے سارے جہانوں کے علوم سمیٹے، سنتا چلا جا، میرے رب نے سارے جہانوں کے علوم سمیٹے ایک کتاب میں رکھ دیے۔ کتاب کا نام ہے تورات۔ وہاں سے علوم لیے، مزید شامل کیے، رکھ دیے زبور میں۔ تورات اور زبور کے دونوں کے علوم کو اکٹھا کیا، رکھ دیا انجیل مقدس میں۔ اور پروردگار عالم نے تورات، زبور، انجیل مقدس اور پچھلے سارے صحائف کا علم اکٹھا کر کے قرآن میں رکھا۔ اور پھر ایک دن میرے رب کی رحمت نے، اندازہ کیجئے میں کیا کہنے لگا ہوں، پھر ایک دن میرے رب کی رحمت نے دل مصطفیٰ کے دروازے رحمت میں دستک دی۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب نے کہا حبیب مجھ سے مانگیے نا۔ مجھ سے مانگیے۔ واہ کیسا کریم ہے، خود کہہ رہا ہے طلب کیجئے، خود اعلان کر رہا ہے مانگیے۔ جب وہ کریم، جب وہ جواد خود کہے مانگیے، تو بتائیے اگر مانگنے والے نے مانگ لیا تو کیا وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ بولیے، وہ تو تیرے میرے جیسوں کو دے رہا ہے جب اس نے اپنے محبوب سے کہا ہوگا سونا ذرا مانگیے نا۔ مولا منگتا ہوں تیرا مانگتا ہوں، بتا کیا دینا چاہتا ہے؟ کہا اپنے پالنے والے سے۔ آپ کو ابتدائی علم کس سے ملتا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا اور میری یہ گلہ نہیں سمجھ آؤں گی؟ بولو ذرا، چلو ٹھیک ہے پھر میں پنجابی چاہ جانا۔ توجہ کیجئے، انسان اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہر انسان کی اولین سزا اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ گویا کسی بھی بچے کے لیے رب کائنات نے جو پہلا استاذ ڈھونڈا وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، اور دونوں کی ربوبیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایمان والو جب بھی دعا مانگا کرو یہ ضرور کہا کرو اے پروردگار عالم ان پر ویسے ہی شفقت فرما، رحمت فرما جیسی کہ رحمت انہوں نے مجھے پالتے ہوئے مجھ پر کی تھی۔ گویا ماں ربوبیت کی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے،
آپ پریشان ہو گئے، ماں کو میں رب کہہ رہا ہوں۔ قرآن پڑھیے سورہ یوسف، جناب یوسف نے عزیز مصر کو رب نہ کہا ہو تو میں مجرم ہوں۔ یہاں مجاز کے معنی میں ہے، حقیقی رب کون ہے؟ بولیے حقیقی رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ بھائی رب کا معنی ہی ہوتا ہے پالنے والا، نگہداشت کرنے والا۔ کسی بھی شے کو یہ حقیقی معنی اس کا، کسی بھی شے کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، باپ بھی بچے کو پالتا ہے، یہ سب مجاز ہے۔ اصل پالنے والا وہی ہے جسے رب محمد کہا جاتا ہے۔ گویا ایک اولاد جب ماں سے باپ سے سیکھتی ہے، اکتساب فیض لیتی ہے، اس سے فیض حاصل کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ سیکھنے کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ اسی لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا رب زدنی علما۔ یہاں پروردگار علم رب کے علاوہ کوئی اور صفت بھی لا سکتا تھا، کہہ سکتا تھا حبیب کہہ دیجئے اے رحیم میرے علم میں اضافہ فرما، اے کریم میرے علم میں اضافہ فرما، اے رؤوف میرے علم میں اضافہ فرما، اے منتقم، اے قادر، اے قدیر میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن جب بات علم کی آئی، رب العالمین نے اپنے دیگر صفاتی ناموں کو ایک طرف رکھ کے رب کی صفت کو یہاں پر بیان کر کے واضح کر دیا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری پرورش کرنے والے تمہیں علم دیں گے، تمہیں سکھائیں گے اور شفقت سے سکھائیں گے، وہ تمہاری ربوبیت کرنے والے ہوں گے۔ محبوب کو دینے والا میں ہوں، میں کیسی شفقتیں کرتا ہوں گا، میں کیسی محبتیں کرتا ہوں گا۔ اسی آواز محبت نے پکارا اے حبیب کہہ دیجئے اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب رب نے کہہ دیا میرے علم میں اضافے کی دعا مصطفیٰ تم کرو، علم دینا میرا کام ہے۔ اب سارے صحائف کا علم، پہلی 3 کتابوں کا علم رکھ کے قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو جامع العلوم بنا دیا، اور قرآن کی شان بھی خود بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کر دیا۔ رب خود کہتا ہے ہر تر شے کا، ہر خشک شے کا علم ہم نے قرآن میں رکھ دیا، اور سارے علوم کو قرآن میں سمو کے رب کائنات نے سینے کی اس نورانی کوٹھڑی کے ایک کونے میں دل میں رکھ دیا، اور پھر اعلان کیا محبوبہ پورا قرآن تو آ گیا تیرے دل میں، ابھی سینہ باقی ہے، اپنے رب سے اور علم طلب کر لے۔ محبوب نے مانگا، رب نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ اے پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ جنہوں سمجھ آئی، کیا آپ کے سینے کو ہم نے آپ کے لیے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اب معلوم ہوا سارے جہاں کے علوم قرآن میں، قرآن
دل مصطفیٰ میں، اور جب دل مصطفیٰ میں قرآن نے اپنی جلوہ گری کی، زو فشانی کی، تو رب نے چاہا کہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو میرے محبوب کے علم پر اعتراض کریں گے، سونا ان کے اعتراض سے پہلے ہی ہم کہتے ہیں مانگ لو، تاکہ 14ویں صدی کا مولوی تمہارے علم پر اعتراض ہی نہ کرے۔ پہلے سے ہی مانگ لو۔ اب رب کائنات نے علم پر تنوین ہے، تنوین نافع کی ہے، رب نے محبوب کو جو بھی علم دیا ہے نفع والا دیا ہے۔ وہ علم اللہ نے نفع والا عطا فرمایا۔ تو صاحبان اعتراض ہو رہا تھا کہ قرآن میں محمد مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہے، سنیوں نے خود سے ایجاد کیا ہے، خود سے بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں ہٹ پیچھے، ارے ہٹ پیچھے، تو مصطفیٰ کے میلاد کی بات کر رہا ہے، میرا رب تو مصطفیٰ کے غلاموں کا میلاد بھی قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم۔ اب ڈھونڈتے ہیں جسے اللہ نے احسن بنایا ہے، وہ کون ہے؟ لو جی ایک دن میں ڈھونڈنے نکلا، جس ولی کا تصور ذہن میں آتا گیا، میرا وجدان کہتا گیا کہ یہ بھی سونا ہے، یہ بھی سونا ہے۔ خیال آیا سید جماعت علی شاہ کا، من نے کہا سونا ہے، علی حجویری بھی سونا ہے، معین الدین بھی سونا ہے، فرید الدین بھی سونا ہے، قطب الدین بھی سونا ہے، نظام الدین بھی سونا ہے، علی احمد صابر بھی سونا ہے، شاہ نقشبند بھی سونا ہے، نبی کا ہر صحابی سونا ہے، نبی کے 4 یار سونے ہیں، سارے انبیاء سونے ہیں، سارے رسول سونے ہیں۔ یا اللہ یہ سب حسین ہیں، سب خوبصورت ہیں، لیکن یہ حسینوں تک رہتے ہیں۔ وہ کون ہے جسے احسن کہا ہے؟ کہا اتنا اپنی عقل کو کبھی ادھر دوڑایا، کبھی ادھر دوڑایا، اب چل مدینے پہنچ، ایک تو چین کر، ایک تو آرام کر، دوسرا اپنے سوال کا جواب لے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فرمایا کائنات کا وہ کون سا سوال ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جس کا جواب یہاں سے نہیں ملتا، ہم تو منگتوں کو ان کی طلب سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ بتاتے ہیں سوال کیا ہے؟ عرض کی سونا حسن بہت ہے، حسین بڑے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ ڈگری والا احسن کہا ہے۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو میں نہیں کہتا، میرے غلام کی زبان سے سن لے۔ نبی کائنات کی محفل سجی ہوئی ہے، اصحاب رسول حاضر خدمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہ چہرہ بار بار نظر آتا ہے کہ جس چہرے کی پروردگار خود قسمیں اٹھاتا ہے۔ سرکار دو عالم کا دربار سجا ہوا ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو نعت کہوں؟ میں نے چشمے تصور میں پوچھا اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ بعد میں پڑھنے والوں کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہ رہے، حضور اپنی نعت کو پسند فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سونا نعت کہوں؟ کریم نے فرمایا کہو۔ میری شان تو بیان کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ بلند آواز سے کہو نعت۔ صحابی کھڑا ہو گیا، ابن صحابی عرض کرتے ہیں
فأحسن من کلم ترکت عینی. وہ آیہ مبارکہ ہے نا ذہن میں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ذہن پرواز کرتا رہا، دوڑتا رہا، سوچتا رہا کہ بڑے بڑے حسین آئے ہیں. ان حسینوں میں ایک حسین ایسا تھا کہ چہرے سے نقاب اٹھایا، زنان مصر نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی اور زبان حال سے کہنے لگی کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے ہے جیسے ہماری نگاہ کے سامنے کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا. وہ حسن یوسف، توجہ، وہ حسن یوسف تھا جو اتنا کمال کا تھا. قحط کے 3 مہینے باقی رہ گئے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلہ سٹوریج کروایا ہوا تھا. غلہ 3 مہینے پہلے ختم ہو گیا. کسی نے عرض کی حضور غلہ ختم ہو گیا، اب پھر فاقہ ہوگا. آپ فرمانے لگے مشکل کشا کے ہوتے ہوئے فاقہ. حضرت غلہ تو ختم ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ غلہ ختم ہو گیا، چہرہ یوسف کی تابانی تو ہے نا. حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کو سامنے میدان میں کھڑا کرو، ساری دنیا میدان میں آ جائے، میں محل کی بالکونی میں آتا ہوں، اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں، میں کہیں بات لے جانا چاہتا ہوں. فرمایا میں محل کی بالکونی میں کھڑا ہو کے جناب یوسف کہہ رہے ہیں اپنے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہوں. سب مجھے دیکھیں گے، جو دیکھے گا قحط کے ڈیوریشن کا یہ وقت گزر جائے گا، انہیں نہ بھوک لگے گی، سبحان اللہ، نہ انہیں پیاس لگے گی. پنجابی کے عاشق نے کہا 3 مہینے خلقت رجی، سبحان اللہ، ویک حسن کنعانی. 3 مہینے خلقت رجی، دیکھ حسن کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ حسن یوسف تھا. توجہ، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن. میلاد محمد مصطفیٰ منانے والے خوش نصیب. توجہ، وہ حسن یوسف تھا کہ ان کے چہرے سے نقاب اٹھا، چھریاں چل گئی، خبر تک نہ ہوئی. 3 مہینے کاٹ کے گزر گئے، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. ارے جس کو دیکھ کر 3 مہینے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے اسے حسن کہتے ہیں. اور معراج کی رات وہی حسن والا آ کے جسے دیکھتا ہے اسے اصل کہتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا احسن دیکھا ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جیسا احسن میں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. شاید کوئی سطحی سوچ والا، عام سوچ والا یہ سوچے کہ حسان کتنا پھرا ہوگا، حجاز پھر لیا ہوگا، یمن گیا ہوگا، بڑے سے بڑا سفر کیا ہوگا،
شام چلا گیا ہوگا۔ ارے نہیں، تو جانتا ہی نہیں، جسے مصطفیٰ نے فیض دیا ہے اس کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ میرے نبی کے پردہ فرمانے کے صدیوں بعد نبی کا ایک بیٹا، نام ہے عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی الحسینی، جسے میں اور تو غوث اعظم کہتے ہیں، اللہ کا ولی۔ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی ہاتھ کی ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ رکھ کے دیکھتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ولی کی نگاہ دنیا کے شہروں پر ہو تو صحابی کی نگاہ کا کیا کمال ہوگا۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا احسن دیکھا نہیں۔ رب کائنات کی طرف سے جواب آئے گا تو دیکھے گا کیسے؟ میں نے جب یار کو بنایا تھا تو میں بھی پکار اٹھا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ذرا بلند آواز سے، کسی عام کا ذکر نہیں، ذرا بلند آواز سے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو سب سے اولا والا ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو سب سے بالا والا ہے۔ حضرت ذی وقار، حضور جیسا سونا کوئی ہے، کوئی تھا، نہ ہوگا۔ توجہ، کیسا حسن ہے، کیسا حسن ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عشاق لرز اٹھے، کانپ اٹھے۔ خبر 1 سے 2، 2 سے 4، پوری مدینہ بستی میں، چشمے زدن میں یہ خبر پہنچ گئی کہ حسنین کا نانا آج دنیا سے پردہ فرما گیا ہے۔ نبی کا ایک عاشق دوڑتا ہوا ایک دوسرے عاشق کے پاس پہنچا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے، یار کے جلوے کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنیے، سمجھیے اور خود پہ اپلائی کیجئے۔ نبی کا ایک صحابی خبر سن کے دوڑا، اس کا ایک پیر بھائی مضافات میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اسے دیکھا، دور سے آواز دی، تجھے پتا چلا؟ وہ کہنے لگا میں تو فجر پڑھ کے کھیتوں میں آیا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ اس نے کہا کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، حضور پردہ فرما گئے۔ ہوش میں تو ہے؟ ہوش میں ہوں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فراق یار میں رو رہے ہیں۔ پھر پوچھتا ہوں کیا کہہ گیا؟ یار سچ ہے۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں تو میں ان کا غلام ہوں، التجا کرتا ہوں، مولا میری بنتی ہے تجھ سے، جب وہ چہرہ ہی نہیں رہا، التجا ہے پروردگار، آج سے میری آنکھوں کا نور واپس لے لے، اگر وہ چہرہ ہی نہیں رہا تو میں کسی اور کو نہیں دیکھوں گا۔
اللہ کی عزت کی قسم، صدقے دل سے نکلی ہوئی دعا فوری طور پر اجابت کے مقام پہ پہنچی۔ قبل اس کے کہ وہ صحابی رسول مدینہ منورہ میں آتا اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ میں نے کہا، تصور میں سوال کیا کہ اے صحابی رسول، ابھی تو دیکھنے کے لیے بڑا کچھ باقی تھا، ابھی تو قرآن کی کتاب موجود تھی، ابھی تو لکھا ہوا قرآن موجود تھا، اپنی نظر کے جانے کی دعا کیوں کی؟ ابھی تو بیت اللہ موجود تھا، تو نے دعا کی کہ مولا میری نگاہ چلی جائے۔ حتیم موجود تھا، وہ چہرہ جس کو دیکھے مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ تیری ماں بھی موجود ہوگی، تیرا باپ بھی موجود ہوگا، ابھی غلاف کعبہ بھی لہرا رہا ہوگا، مقام ابراہیم بھی ہوگا، ابھی عمر و عثمان و علی و ابو بکر بھی ہے۔ تو نے سب سے چہرہ پھیر کے فوراً دعا کر دی ہے کہ مولا میری آنکھیں لے لے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ تھا تو محمد کے چہرے کی وجہ سے تھا، ماں کو مقام ملا تو مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے ملا، رب کا قرآن بھی اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے ملا ہے۔ چشم تصور میں جواب دینے لگا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اللہ اکبر، یہ کیسا حسین چہرہ ہے کہ جس پر جانے دینے کے لیے، جس پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے لوگ تو ہمیں اعتراض کرتے ہیں، تم چاول پکاتے ہو، تم لنگر پکاتے ہو، تم فضول خرچی کرتے ہو، تم گھروں پہ لائٹنگ کرتے ہو، تم بازاروں کو سجاتے ہو، اور میں کہتا ہوں کم وقتا ہم نے محمد کریم کی وفا کے بدلے میں ان کو دیا ہی کیا ہے۔ لوگوں نے تو نبی کے لیے کسی نے ماں کو چھوڑا ہے، کسی نے باپ کو چھوڑا ہے، کسی نے شہر کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، پوچھ جا کے سلمان فارسی سے کہ کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پوچھ جا کے اصحاب سے، سیدنا ابوبکر صدیق نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، وجہ کیا تھی؟ غیرت دینی تھی، عشق محمد مصطفیٰ تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے ماموں پہ تلوار اٹھائی تھی، وجہ کیا تھی؟ دین کی غیرت تھی، عشق محمد مصطفیٰ تھا۔ سچے عاشق تو جانے مار گئے ہیں، ہمیں تو چند پیسے حضور کے نام پہ نہیں لگانے دے رہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جند جاند کرن قربان، عرب دے ڈولن تو ان کا تو ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ پہلا کیا تجھے مقام ملا؟ دیکھ، ایک تو رب کائنات نے تجھے صفحہ انسانیت میں رکھا، پھر تجھ پر خاص کرم کیا، تو ساری رات بھی بیٹھا رہے، میرے نبی کا دین نہیں دے سکتا، تو سارا دن بھی درود پڑھتا رہے، مصطفیٰ کی وفا کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو آج درود و سلام پڑھ کے آمنہ کے لال کو یاد کرتا ہے۔ میرے نبی نے تو تجھے تب یاد کیا تھا، نہ تیرا باپ تھا نہ تیرا دادا تھا، تو امت محمد میں شامل تھا۔ ارے ایک لمحہ بھی، گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لمحہ بھی میرے نبی کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو نبی کائنات کے لیے 100 بار بھی جان ملے، قربان کر دے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تو آج یاد کر رہا ہے، تو کل یاد کرے گا، تو نے تو 12 ربیع الاول کو یاد کیا، تجھے تیری ماں نے لوہریے میں نبی نبی کہنا سکھایا،
تو نے وہاں سے یاد کیا ہے، لیکن قربان جاؤں میں، تیرے نبی نے تجھے کہاں پہ یاد کیا اور کہاں کہاں پہ یاد کیا؟ کوئی آ کے پیدا ہوتے ہی دعویٰ ہے میرا، چیلنج ہے میرا، بچے بولے ہیں، کلام کیا ہے، لیکن کسی نے پیدا ہوتے ہی نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ بھی اگر بولے ہیں تو کچھ دیر کے بعد بولے ہیں، تیرا نبی جس کا میلاد سجا کے بیٹھا ہے، اپنے میلاد کے دن میں تجھے ایک روشنی دے گیا ہوں، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ بھائی آپ کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ، میں بھی سالگرہ مناتا ہوں، میری ابھی 9 ربیع الاول کو سالگرہ تھی، تو میں نے کہا تھا یا اللہ تیرا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ مجھے محمد کے غلاموں میں رکھا ہوا ہے۔ میرا جو سال گزرا ہے 9 سے 9 ربیع الاول تک، میں نے پورے سال تیرے نبی کی بے ادبی نہیں کی ہے، کوئی گستاخی نہیں کی ہے، مولا تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے یار کا نام لیتا رہا ہوں، جتنی تو نے عبادت کی توفیق دی، ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتا رہا ہوں، بس یہ میری سالگرہ تھی، یہ میرے میلاد والا دن تھا جو من ہی من میں نے منا لیا۔ ارے یاد صحیح، پوچھ تاریخ سے، جب نبی کا میلاد ہوا تو نبی نے اپنے میلاد کے دن کیا کیا ہے؟ میں تجھے وہ بات بتاؤں گا جو خاص میرے مرشد کی مجھ پہ عنایت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ مرشد کا فیض ہمہ وقت مرید کے ساتھ چلتا ہے، بے شک، بے شک۔ توجہ ہے نا؟ بول ذرا توجہ ہے نا؟ ارے بڑا خوش قسمت ہے، ایسا جملہ تجھے دے رہا ہوں جو میرا وجدان یہ کہتا ہے۔ رضوان بھائی، شاہ صاحب گواہ رہنا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید داتا کی نگری لاہور میں میلاد کے عنوان پر یہ جملہ کسی اور نے نہ دیا ہو جو میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے میرے جملے پہ غور ہو۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے اپنے میلاد کے دن کیا کیا تھا؟ ہے نا خاص بات؟ بولیے، یہ بات آپ 50 مرتبہ سن چکے۔ حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی کبریائی کے نغمے حضور نے گائے، پھر کریم پیغمبر نے لیتے لیتے کروٹ بدلی۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر۔ بھائی نہیں، جتنی بڑی شخصیت آئی ہے اتنا بڑا استقبال ہونا چاہیے۔ ہم عاجز نکمے ہیں اور ایسے موقع پر ہمیشہ یہی کہتے ہیں، مولا ہم کچھ نہیں، تو ہی سب سے بڑا۔ نعرہ تکبیر، شاباش ہے تواڈے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان غلامان مصطفیٰ۔ حضرت میں نے ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو ایسا ایک جملہ دے رہا ہوں جس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ شاید یہ جملہ اس سے پہلے آپ کو کہیں سے نہ ملا ہو، اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ، توجہ ہے نا؟ ہے جی توجہ۔ آخری غلام نبی کا سر بھی ہلتا ہوا نظر آیا۔ توجہ، میلاد، یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا دن ہے، آپ ہی کا میلاد ہے، آپ نے کیا کیا؟ تاریخ بولتی ہے کہ حضور پیدا ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کی،
کبریائی بیان کی، حمد بیان کی، اس کے بعد سرور کائنات نے اتنا بڑا جملہ میں نہیں دوں گا آپ کو، میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا. سبحان اللہ، سامنے ماں بیٹھی ہے، سبحان اللہ، حضور نے اپنا جسم حالت سجدہ میں کیا، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، سامنے ماں تھی. اس تو آگے بولنے کی اجازت نہیں. کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ماں سامنے تھی، مصطفیٰ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ مبارک، داہنا ہاتھ مبارک فضا میں بلند کیا، جس طرح آپ وکٹری کا نشان بناتے ہیں. آج فاتح عالم آیا ہے، ذرا بلند آواز. کتابوں میں آتا ہے حضور نے اپنی 2 انگلیاں فضا میں بلند کی، صاحبان مراحل طے ہو رہے ہیں، کائنات کا نبی آیا ہے، کائنات کے چہرے پہ رنگ آیا ہے، فطرت کا امام آیا ہے. کون آیا شاہ جی؟ فطرت کا امام آیا ہے. میرا نبی ہر حسن کا امام ہے. ذرا میں نعت پڑھ رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ. یہ پیسوں والی نعت نہیں، یہ حاضری والی نعت ہے. اے کاش ہماری حاضری یہاں قبول ہو جائے. اس محفل میں آئے ہوئے نوری فرشتے نوری قلم سے لکھ دے کہ پہلے سے لے کر آخر تک جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مستی کی اس کفیت میں ہے کہ وہ سفارش کر دے مولا ان سب کو مدینے بلا لے. اللہ اکبر، حمد کثیرا. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جہان عشق، جہان عشق مصطفیٰ. علماء اہل سنت، وہ قرآن جو اعلان کرتا ہے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو. آج اسی قرآن کو سینے میں لانے والا صاحب قرآن جھکا ہوا ہے. اشارہ ہو گیا حضرت، اشارہ ہو گیا، بات کی سمجھ آ گئی. حضور سجدے میں ہیں، پھر نبی کائنات نے اپنا کلمہ خود پڑھا ہے. دیوار کے پار سے آواز آتی ہے، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں. یہ وہ اعتراضات ہیں جو ان کانوں کو سننے میں ملے. ہم نے خود سنے ہوئے ہیں. آپ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں کے ماحول ذرا بڑا کریٹیکل اور سخت تھے. کہا جاتا تھا ممبروں سے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہماری بھی شادی، ان کی بھی شادی، ہمیں بھی زخم لگ جائے تو خون بہتا ہے، ان کا بھی خون بہا. ارے بتا تو صحیح تیرا کلمہ کیا ہے؟ فوراً کہے گا لا الہ محمد رسول اللہ. لیکن نبی نے آتے ہی جیسے حضرت عیسیٰ کچھ دن کے بعد کلام کیا اور فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی طرح محمد مصطفیٰ نے بھی اپنی کلاسیفیکیشن کر دی. آتے ہی کچھ دن کے بعد نہیں، اسی دن آپ نے اپنا کلمہ خود پڑھا. کیا پڑھا؟ لا الہ
الا اللہ۔ آگے آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لیکن حضور نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اور بتا دیا کہ تیرا کلمہ اور ہے، میرا کلمہ اور ہے، اور کلاسیفیکیشن کر دی، حد بندی کر دی۔ آتے ہی نبی نے یہ بتا دیا کہ تو اور ہے، ہم اور ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضور نے آتے ہی بتا دیا اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تیرا کلمہ اور ہے، نبی کا کلمہ اور ہے، اور تھوڑا سا اور آگے لے کے جاؤں، جانا چاہتا ہے؟ بتا نا، کیسی عجیب بات ہے، کرایہ تو نے دیا ہوا ہے یادگار کا، اور گاڑی والا تجھے داتا دربار میں جانا چاہتا ہے، اور وہ بھی فری میں لے جانا چاہتا ہے۔ ذرا تو بھی اپنی زبان کو ہلا، یہ کسی ایرے غیرے کا نام نہیں ہے۔ لوگ تو مجنوں دیکھے ہیں، دیوانے دیکھے ہیں، دنیا دار کتے سیاست دانوں کے لیے ناچتے ہوئے سارا دن، بنگلے ڈالتے ہوئے، تیری خاک کے برابر نہیں، تیرے قدموں کی دھول کے برابر نہیں۔ تو مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے، ذرا عقیدت سے کہنا سبحان اللہ۔ حضور نے سجدہ کیا اور زبان حال سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب حبلی امتی۔ حضور کے امتیوں، بار بار آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں نا، میرا ایک اپنا ذوق ہے، میرا ایک اپنا تخیل ہے، آپ گفتگو سنتے ہوئے بار بار پیچھے جب دیکھتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ میں یہی سمجھتا ہوں شاید پلٹ کے دیکھ رہے ہو کب حضور محمد بلانے والے۔ کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری، میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا۔ حضور نے کہا رب حبلی امتی، بولے رب حبلی، شاباش، بولے رب حبلی، اے اللہ مجھے میری امت ہبہ کر دے۔ کیا سناؤں، کیا سنے، ایک ایک پرت حسن والے کا احسن ہے، ایک ایک پہلو میرے نبی کا حسن کا ایمان ہے۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب اس میں کیا محبت ہے، اس میں کیا تعلق ہے؟ صاحبان توجہ کیجئے، آپ کے گھر کے ساتھ کسی کا گھر ہو، دیوار سے دیوار جڑی ہو، اور وہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہو، میں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں نبی کے جوڑوں کا صدقہ، یہ حبلی امتی کیا ہے؟ دیوار سے دیوار جڑی ہو، وہ پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا ہو، کوئی چوتھے محلے سے آ کر ہبہ کا دعویٰ نہیں کرے گا، ہبہ کا دعویٰ وہی کرے گا جو جڑا ہوا ہے۔ نبی نے پہلے سے ہی بتا دیا یا اللہ یہ جو امت ہے محمد ان سے جڑا ہوا ہے۔
کہیے سبحان اللہ، کہیے صدقے یا رسول اللہ۔ آئے آئے، ہبہ کا دعویٰ کس کا کامیاب ہے؟ بولیے۔ نہیں علم تو کسی کوٹ کچہری والے سے جا کے پوچھ لیجئے۔ ہبہ کا دعویٰ اسی کا ہے جو جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق بنتا ہے، جو چوتھے محلے کا ہو۔ میں چوتھے محلے بھی لے جاؤں گا، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جو چوتھے محلے کا ہو، اگر وہ ہبہ کا دعویٰ کرے، قبول کرے گی عدالت؟ عدالت کبھی قبول، بولیے بولیے، عدالت کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اور یہی تو رب نے سمجھایا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے تو سب ہیں، بستی میں بسنے والے تو سب ہیں، جو چوتھے محلے کا ہے اس کا اس نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تو سبھی ہیں، لیکن نبی تو ان سے جڑا ہوا ہے۔ النبیوں اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی نے ہبہ کا دعویٰ ان پر کیا ہے جو ایمان کی ڈور سے بنے ہوئے ہیں۔ گل نہیں سمجھ آئیے؟ ہولی جی بولو، اور ہولی۔ ہبہ کا دعویٰ اسی کے لیے جس کا تعلق ہو۔ رب نے کہا کلمہ پڑھنے والے بڑے، گاؤں گاؤں پھرنے والے بڑے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو خدا جو عقل دے ان کی گلی سے جائے کیوں؟ ہم گلی گلی پھرنے والے نہیں۔ میری بیبے کہا کرتی تھی پتر ان سے سودا نہیں لینا چاہیے جو گلیوں میں سودا بیچنے آتے ہیں، بعض اوقات سودا خراب نکل جاتا ہے اور پھر وہ ملتے نہیں ہیں۔ جنہوں سمجھ آئی شاباش، الحمدللہ۔ اب حضرت مجمع میرے گاؤں کے لیول کے برابر آئے، اب یہ کہہ رہے ہوں سبحان اللہ۔ میں تو شہر میں آیا ہوں، درہ خیبر نہیں، شاہ درہ آیا ہوں۔ ہاں توجہ صاحبان۔ میری بیبے کہا کرتی تھی پھر جملہ، بیبے سے سب کو پیار ہوتا ہے نا، تو میں اس کی صورت بولی سی سامنے رکھ کے تو پھر جملہ دہرا رہا ہوں۔ بیبے کہا کرتی تھی پتر اے جڑے گلیاں وچ پھر تر کے سودے بیچ دے نے نا، انہوں کو سودا نہیں لئی دا۔ وجہ کی یہ تو چٹائی لئیے خراب نکل آئی، واپس کنوں کریں گا؟ پانڈا لے آئی لیک ہویا، واپس کنوں کریں گا؟ پھل لے آئی خراب ہویا، کنوں پر پائیں گا؟ مجھے فوراً سمجھ آ گئی اور میں اس پر کار بند ہو گیا۔ بیبے کی بات کو پلو سے باندھ لیا۔ بیبے اگر پھل، چٹائی، برتن یا کوئی چیز پھیری والوں سے نہیں لینی تو پھر بات پکی ہو گئی۔ دین کی باتیں بھی پھیری والوں سے نہیں لینی۔ مجھے جب بھی دین کی بات کی ضرورت پڑے گی تو میں اس ڈیرے پہ جاؤں گا جس ڈیرے کا مالک علی اجمیری اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ابو بکر عمر کے، عثمان علی کے، ہم داتا پیا کے، ہم داتا پیا کے، ہم خواجہ پیا کے، ہم خواجہ پیا کے، ہم میرے علی کے، شیر ربانی کے، بابا فرید کے، ہم اتار پیا کے، اتار پیا کے، ہم اپنے نبی کے۔ رب حبلی
नबी तो मदीने में है भाई, तैं किस नूं सदा दे रहा हैं? तुम किसको पुकारते हो? अनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं। सुनना चाहते? सुभान अल्लाह। जिस नबी को तुम पुकारते हो, ले लो सलाम हमारा, वो तो सुनते नहीं है, उनको तो इल्म नहीं है। वो तो अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को नहीं बचा सकते। अबे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? नबी को इल्म नहीं। अब्बा जी हुजूर एक मिसाल दिया करते थे, कहते थे कि बल्कि जुमे का खिताब था आपका, तो फरमाने लगे कि जब मुर्गी को अंडों पर बिठाना हो तो मुर्गी के नीचे एक टोकरी होती है देहातों में, उसमें तूड़ी डालते हैं, उस पर गिने चुने अंडे रख देते हैं, मुर्गी को बिठा देते हैं। मुर्गी का तबीयत मिजाज उस वक्त अंडे सीने का होता है, औलाद ने किन्नू प्यार दी, तो वो अपने परों के नीचे अंडे छुपाए बैठी रहती है। फिर 2, 4, 10, 12 दिन गुजरते हैं तो उन 12-14 अंडों में से एक अंडे को, बी अटेंटिव प्लीज, एक अंडे को मुर्गी अपने पंजे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालती है और टोकरी से बाहर फेंक देती है। वो अंडा उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के गंदे हैं अंडे, वो अंडा गंदा होता है, उससे चूजा नहीं निकल सकता, उसमें नमू की ताकत ही नहीं होती। एक मुर्गी उस अंडे को 14, 15, 18 अंडों में से बाहर निकाल देती है। हजरत फरमाने लगे किबला वालिद गिरामी कि अंडे की दीवार के अंदर अगर मुर्गी की निगाह काम कर सकती है तो हमने कलमा मुर्गी का नहीं पढ़ा, मोहम्मद अरबी का पढ़ा। कैसी अजीब एतराज है। हमारा छोटा छोटा निक्का निक्का बाल मोबाइल पकड़े हुए है, अमेरिका में मामू बैठा उससे बात कर रहा है, मैसेंजर चल रहा है, व्हाट्सएप चल रही है, लाइव गुफ्तगू हो रही है, रास्ते में कितने पहाड़ हैं, तवज्जो, रास्ते में कितने दरख्त हैं, कितनी बुलंद बाला दीवारें हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने प्यारे से अमेरिका में बैठे हुए बात कर रहा है। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि आप अपने किसी प्यारे से बात कर रहे हैं और वो आपको मदीने से गुंबद खजरा दिखा रहा है। तो क्या ये साइंस नबी से बड़ी है? क्या ये मोबाइल मुकामे नबूवत से बड़ा है? क्या ऐसी इजादात करने वाले साहिबाने अकल साइंसदान नबी से ज्यादा है अकल में? नबी हर हुस्न का इमाम है, नबी हर हुस्न का इमाम है। अगर तू चंद पुर्जे जोड़कर, तवज्जो, अगर तू चंद पुर्जे जोड़कर इधर से उधर राबता करवा सकता है तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तेरे पुर्जे ज्यादा ताकत रखते हैं या वो दिल ज्यादा ताकत रखता है
جسے پوری کائنات میں رب لم یزل نے الحمد کی حالت سے لے کر فناس کی سین تک چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات نبی کے غلاموں پر کھلی ہوئی ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر غوث اعظم کائنات کو دیکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا کمال ہوگا۔ حضور آئے، سجدہ کیا، رب حبلی امتی، ہبہ کا حق جتایا، ہبہ کا حق جتایا۔ لوگ کہتے ہیں پھر بات وہیں آ گئی، نبی کو تو علم نہیں۔ وجہ کہنے لگے ہم یہاں، نبی وہاں، درمیان میں ڈسٹینس ہے، درمیان میں فاصلہ ہے۔ رب نے بھی ونڈ کر دی، کہا کچھ وہ ہوں گے جن کے، حضرت جملہ دے رہا ہوں، رب نے بھی ونڈ کر دی، فرمایا وہ کچھ وہ ہوں گے جو فاصلے کو ناپیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کی جانوں سے بھی زیادہ میں نے قریب رکھا ہوگا۔ جو ایمان والے نہیں کہیں گے دور ہے، جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے محمد ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب حبلی، ماشاءاللہ، رب حبلی، رب حبلی امتی، اے اللہ مجھے میری امت ہبہ کر دے۔ اب دن ہے میلاد کا، دن ہے میلاد کا۔ میں تجھے ایک اصول دے کے جا رہا ہوں، تجھے ایک قبلہ شاہ صاحب علماء ایک فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، دن ہے میلاد کا۔ پھر سن، دوہرا رہا ہوں، دن ہے میلاد کا۔ پھر سن، دن ہے میلاد کا۔ اب ساتھ بول، دن ہے، دن ہے، دن ہے، دن ہے، دن ہے۔ پھر بولو، دن ہے، دن ہے، دن ہے، دن ہے۔ 12 مرتبہ آپ سے کہلوایا، 12 ربیع الاول ہے، دن ہے میلاد کا۔ اگر مصطفیٰ امتیوں کو یاد کر رہے ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے، ہر جزاء احسان الا الاحسان۔ رب کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر 12 کو نبی نے امتیوں تمہیں یاد کیا ہے تو 12 کو تم بھی محمد کو یاد کیا کروایا۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین واحسن منک لم ترکت وینی وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام جب ہوا ذوالفقر دین و آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ خدا کے لاڈلے